Assalamu alaikum, good evening and welcome to the show. My name is Faiq Siddiqui. ख़वातीन हज़रात, हमने अपने एक प्रोग्राम में यहाँ पर अपने स्टूडियो में PTI USA के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब इम्तियाज़ अली मलिक साहब को बुलाया था और ये वो दौर था जब उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लग रहे थे और हम चाहते थे कि हम डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ सुने क्या हकीकत क्या है। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने ख़ुद भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, इसलिए कि एज ए जर्नलिस्ट ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अगर किसी को दावत दें तो उसके मुतालिक जानें और सच क्या है, झूठ क्या है। तो मुझे भी वो सारे इल्ज़ामात जो थे उनका कहीं कोई सबूत, कहीं कोई पैर नज़र नहीं आया। तो उस वक्त तो मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन आज मैं इसका इकरार करता हूँ कि आई डिड माई इन्वेस्टिगेशन, आई ट्राई टू डिग द स्टोरी कि भाई ये क्या, इसका फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन नहीं हुआ। और वो अपने आप को सादिक व अमीन मनवा कर बाहर आ गए। ये कैसे मुमकिन हुआ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ मलिक साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फैक भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए कि हमने जब पहली दफ़ा आपको बुलाया था और वो जो झूठे इल्ज़ामात की बहुत बड़ी टोकरी थी, उससे कैसे आप बाहर आए और कैसे ये सब हो चुका, आपसे पॉसिबल कैसे हो सका ये सब? फैक भाई देखिए, मेरी बात सुने भाई, ये जो अल्लाहुल हक है, जब सच होता है ना तो वो उसको कोई छिपा नहीं सकता। फॉर द टाइम बीइंग लोग उसके ऊपर बड़ी कोशिश करते हैं कि पर्दा पड़ जाए, लेकिन वो निकल आता है। और हमने तो ओपनली कहा था कि जिसके पास कोई प्रूफ है ले आए, हम डबल देंगे। तो आज तक वो प्रूफ लेके आ सका, किसी के पास है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब लोग डर गए थे कि पीटीआई अमेरिका में, पीटीआई पूरे वर्ल्ड में, पीटीआई पूरे पाकिस्तान में बहुत परफॉर्म कर गई है और अब ये उन लोगों के लिए खतरा बन गया है हर जगह पे जहाँ पे दूसरी पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी। और कुछ वो बड़े अपॉर्चुनिस्ट लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि पीटीआई को दागदार हर जगह पे करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस लीडर के दोस्त भी हैं और सिपाही भी हैं, सोल्जर भी हैं, जो सादिक अमीन है और जो अब तक जंग लड़ रहा है। अब भी देखे सारे झूठे एक तरफ इकट्ठे हुए हैं, तो वो लड़ रहा है, खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला मरती ज़िंदगी तक हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे और सच्चे ही साबित होंगे। अच्छा, उस सिचुएशन पे तो बाद में आएंगे। बताइए, जिस ज़माने पे आप पे ये सारे इल्ज़ामात चले, कैंपेन चली, कुछ पाकिस्तान के छोटे से बड़े गुमनाम किस्म के अखबारात में आपकी ख़बरें भी लग गई, आपके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ, हमने भी उनको इन्वेस्टिगेट किया तो सब ताने बाने मिले, तो सब हकीकत पता चली। खैर, लेकिन राइट आफ्टर दैट एक बहुत ही अहम काम हुआ पीटीआई यूएसए की तरफ से, और वो इंतहाई सेंसिटिव मामला था, और वो था फंड रेजिंग का। तो ये इतनी कामयाब फंड रेजिंग जो है उसकी पूरी मैनेजमेंट करना, फैसल साहब जब आए थे सारे शहरों में उसको ले जाना, जबकि ज़हनी तौर से आप पे एक प्रेशर था। तो हैविंग दैट प्रेशर ऑन यू, आपने ये कैसे सक्सेस हुई फंड रेजिंग की? देखिए मेरी बात सुने, मैं भी एक फाइटर हूँ। जब मुझे पता चला कि ये झूठे लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं तो डबल तैयारी कर गया ना। मुझे और अंदर से जोश आया और मैं अपने आप से मैंने कमिटमेंट की कि अगर मैं इनकी वजह से पीछे हट गया तो ये कामयाब हो जाएंगे जो इन्होंने मेरे ऊपर वार किया या पीटीआई के ऊपर वार किया है। फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, प्रूव करना है कि ये झूठे हैं और इंशाल्लाह मैंने प्रूव किया है। और दूसरी, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी जो पाकिस्तान की यहाँ पे मौजूद है, जितने भी पाकिस्तानी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब दोस्तों का, मेरी बहनों का, मुझे हर किसी ने कॉलें की, मेरे साथ खड़े हुए। और जब फैसल यहाँ पे आया, सब जगह से, पूरे अमेरिका से उन्होंने मुझे कहा कि आप ये प्रोग्राम करो, हम आपका साथ देंगे। अगर हमने पहले $500 देना था डैम फंडिंग में तो हम 1000 देंगे। तो वो सब लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सच्चाई का साथ दिया और हमने आपको बताया कि इस मुल्क में झूठ होता है और सच होता है। तो अच्छा, इसकी वजह से एक बात जो लोगों ने उठाई वो ये कही कि अगर
امتیاز ملک صاحب نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتا تو اس میں آپ کی صلاحیتوں کا اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ ایموشنلی اتنے اپ بیٹ تھے کہ ڈیم بننے کے لیے وہ بے چین تھے پیسہ دینے کے لیے، تو اس میں آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کا اتنا کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی اتنا کامیاب ہوتا یہ سارے فنڈ ریزنگ. تو کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں فائق بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جب سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، لوگوں نے تو اپنے پیسے جمع کروا دیے ہوئے تھے، بہت ساروں نے آن لائن پہ، ہماری کونسل جنرل میں بھی جا کے. یہ جو ہم نے فنڈ ریز ابھی کیے ہیں جو آلموسٹ $1.8 ملین کیا ہے، سارے جو ابھی کے پلجز بھی ہیں اس میں سے کچھ دیکھیں اس لوگوں نے مرتبہ ڈالے بھی بہت ہیں. احتیاط سے بتائیے گا، پچھلی نہیں، مرتبہ انہوں نے نہیں، کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا کام ہے جو کسی نے کمٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کرنی. اچھا اگر کوئی پیسے کہہ کے جمع نہیں کرواتا تو وہ اس کا اور اللہ کا لین دین ہے. وہ تو حساب مانگیں گے آپ سے جس نے نہیں نہیں، دیے. they have no right. وہ تو پلجز بھی ہیں اس میں کچھ لوگوں نے والنٹرلی پیسے دیے. ہم نے کوئی گن پوائنٹ تو نہیں کسی کے اوپر پیسے لیے، ہم نے تو جی جس نے بھی کیا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اتنا کامیاب اسپیشلی نیو جرسی کا پروگرام جہاں میں رہتا ہوں، میرے سارے نیو جرسی کی کمیونٹی نے، ہماری جتنے بھی مجھے جاننے والے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آئے، اور آج تک نیو جرسی میں اتنا بڑا فنڈ ریز نہیں ہوا. آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ وہاں پہ تھے بھی. تو یہ نیو جرسی کے لوگوں میں خاص موٹیویشن تھا یا آپ کا ہوم ٹاؤن ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ تھا آپ کو؟ فائق بھائی میں 30 سال سے وہاں رہ رہا ہوں اور ان سب کو پتہ ہے کہ میری کریڈیبلٹی کیا ہے، میری کیا سروسز ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی کمیونٹی میں. تو ماشاء اللہ آئی ڈو ہیو اے لٹل ریسپیکٹ. میرے بڑے چاہنے والے بھی ہیں وہاں پہ، اور 2-4 وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے حاسد بھی ہوتے ہیں لوگ. تو لیکن دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں کسی کی طرف نہیں جانا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کرتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کوئی مندر بھی ہے، آپ صرف کعبے کو دیکھتے ہو. تو میں صرف کعبے کو دیکھ کے چلتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کیا کہتا ہے. اچھا پی ٹی آئی امریکہ میں جب وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے کچھ اور بھی کام کریں گے آپ یا صرف فنڈ ریزنگ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. اب بھی آپ یقین کریں پورے امریکہ سے مجھے اتنی کالیں آتی ہیں، اتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے بہت سارے کام ہیں. رائٹ. میں اپنی جتنی میری ایبلٹی ہے اس کے مطابق میں پورے سورسز لڑا کے ان لوگوں کو میں کانٹیکٹ ڈائریکٹ کراتا ہوں کہ یہ آپ کے کام ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی تو ایک میکنزم سیٹ ہوگا جو سارے جتنے بھی اوورسیز ہیں ورلڈ وائڈ اسپیشلی امریکہ میں سب کے جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گی، اور اس کے اوپر بہت سارا ورک آؤٹ ہو رہا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے فون کیے کالے کہ جن کے میں نے کام کروایا ہیں، جن کو میں نے ڈائریکٹ ان سے ڈائریکٹ کیا ہے، تو ہم کچھ کر رہے ہیں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوئی فائنل شیپ کب آئے گا یہ بتائیے؟ دیکھیں جلدی آ جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے کافی چیزیں تیار کر لی ہیں. تو انشاءاللہ pretty soon you will see. آپ کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے؟ 2-4 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہی جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک بہتر ہو. میں تو فائق پہ ایک مجھے بڑا افسوس ہے، آپ بھی سمجھتے ہو، اب بھی کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ اس کے اوپر ریزرویشن رکھ دیتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے خلاف نہیں کام کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں جان بوجھ کر. ہاں صرف کیا یہ کیوں آگے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب عمران پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ اس پہ ابھی آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا کہ جب علیمہ خان جو ہیں وہ جب یہاں پہ تشریف لائی تھیں تو آپ کے ساری فیملی سے ہی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہاں پہ نمل یونیورسٹی کا جو سیٹ اپ کیا ہے، میں نے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر بھی کیا تھا آپ کا ایز اے اسپیکر، تو وہاں پہ بھی آپ تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ یو آر ہائیلی موٹیویٹڈ ایجوکیشن کے لیے اور ان کے ساتھ آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور یہ سارا سیٹ اپ آپ نے کیا ہے یہاں پہ نمل کا، اور شوکت خانم کے لیے اس میں آپ ایکٹیو رہے. تو آج کل جو الزامات ہیں علیمہ خان پہ، چونکہ آپ ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیں فیق بھائی میں آپ کی ایک بات بتاؤں، علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے. وہ کسی عام آدمی کی بہن نہیں ہے کہ
آپ ایسے اٹھ کے اس کے اوپر یہ سارے الزامات لگا دے دنیا جس نے نمل کے پیسے کھا لیے، اس کے شوکت خانم کے پیسے لیے. دیکھیں مجھے سب پتہ ہے یہ جتنا بھی نمل کا ساری جو ہماری آرگنائزیشن سیٹ ہوئی ہے امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، وہ ساری میں نے کی ہے. شوکت خانم کی تو پہلے سے ہو رہی ہے. کسی جگہ پہ بھی علیمہ کا پیسے لینے اور ڈپازٹ کرنے میں اور ٹرانسفر کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. صحیح. شی ہیو اے نو رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. وہ صرف ایز اے گیسٹ چاہتی ہیں، اپنا ٹائم نکال کے اتنا ٹریول کر کے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہمارے ملک کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں جو لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا، وہ ان بچیوں کا نقصان کر رہے ہیں جو اسکالرشپ کے اوپر نمل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی فیملیز جو ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کتنی دعائیں کر رہے ہیں. یہ ایک پورا ایک پلان ہے. یہ علیمہ ہاں تو ایک شخص ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک پلان ہے. اس قوم کے ساتھ ایک پلان ہے ان کو برباد کرنے کا، جس قوم کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنے دینا. یہ پرانے وہی جگیردار لوگ ہیں جو قوم کو اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان جو ہے نا، وہ ایک دیر از اے لائٹ ان دا ادر سائڈ آف ٹنل. آپ کو پتہ ہے نا، اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہاں گزر کے لائٹ آئے گی اور یہ ملک سرخرو ہوگا. آج نمل کے اوپر اگر انہوں نے کچھ الزام لگائے ہیں، سب جھوٹ ہے. ہمارے پاس پورے ریکٹز ہیں، پوری ہر بندے جس نے ابھی بھی 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، آج کل پرسوں جس کسی نے بھی کوئی ڈونیشن دی ہے نا، اس کی ڈونیشن، اس کی ریسیپٹ، کیسے پیسے ٹرانسفر ہوئے، ہر جگہ موجود ہے. کوئی بھی آ جائے مجھے کہے آ کے، کسی کو آ کے کہ یہ چیک کر یہ پیسے کہاں گئے، ہم پروف دیں گے. تو علیمہ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اچھا، ایک عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ جب علیمہ خان پہ اور نمل یونیورسٹی پہ الزام لگاتے ہیں تو جو ان کی طرف سے سوال کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھے وہ بھی اسٹرکچر نہیں تھے. ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ پوچھیں کیا. ایک پروپیگنڈا تھا جو وہ پوچھ رہے تھے کہ بتائیے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیں، وہ بیچاری میرے ساتھ، ہم نے اتنا ٹریول کیا، گاڑی میں ہی نماز پڑھتی تھی، آپ یقین کریں. اور قسم سے وہ تو خود بڑی ویلتھی ہے ماشاءاللہ. اس کا جو ہسبینڈ ہے، آپ کو یہ نہیں پتا، وہ سیالکوٹ سے ہے، ہمارے ٹاؤن سے ہے. اور ان کی تو اتنی آدھا سیالکوٹ کی کوئی پراپرٹی ان کی تھی، انہوں نے بڑی بیچی ہے. ان کے پاس تو بڑی ٹاپ کی پراپرٹی ہے. دے آر ریچسٹ پیپل. ان کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ صدقے خیرات کے پیسے نہیں چاہیے علیمہ خان کو. یہ تو ایسے جھوٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ لے لیے، یہ لے لیے. اچھا، آپ نیو جرسی، سوری ایکسکیوز می، آپ نیو جرسی میں رہتے ہیں. ابھی نیو جرسی میں ان کی کچھ پراپرٹیز نکلی ہیں. پتہ چلا جب ہم نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو باقاعدہ ایک پارٹنر بھی ہے اور اس پہ مورگیج بھی ہے، مورگیج کے پیپر بھی ہیں. تو یہ کیسا کرپشن ہے؟ اس پہ کیوں الزامات پھر اٹھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہم میسی تھے یہاں پہ بلومنگ ڈیل تھا. تو جو ہوٹل کے جو یہ بیڈ اینڈ باتھ کی طرح یہ جو ہماری ہیں شیٹس ہیں، بیڈ شیٹس، بیڈ شیٹس جو ہیں، اس کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا. وہ ملینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن ان کے ساتھ کرتی تھی. تو جب وہ یہاں آتی تھی تو انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے تو ایک وہ بلڈنگ لے لی مارکیٹ کے اوپر، تھوڑے سے پیسے ڈاؤن کر کے. تو اس وقت تو وہ بہت ہی ذرا سلم تھا یہاں پہ ایریا میں، وہ والا جو ہوبوکن ہے. لیکن اس کی لاکھ کیا کہ بعد میں پرائسیں ہوبوکن میں ریز ہو گئیں اور آج اتنی مہنگی ہوگی، کہہ رہے اتنے کروڑوں کی ہے. اس وقت تو کوئی لے نہیں رہا تھا. تو اس نے تھوڑے سے پیسے اس کی پارٹنر ڈاؤن کر کے لیے تھے، اور وہ رینٹ جو آ رہا تھا مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اسی سے اس کی مارکیٹ آ رہی تھی. اور اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ ایسے لگے ہوئے کہ پتہ نہیں اس نے کوئی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ خرید لی ہے یہاں پہ، کس نے پیسے دیے. بھائی جان یہاں پہ دیکھیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے نمل کی، اتنے موٹیویٹ، اتنے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ تو ایک ڈالر پوچھتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے، وہ علیمہ کو پیسے لینے دیتے ہیں. یہ تو ایسے ان کو کہ ایک چیک لے کے آؤ جو علیمہ نے لیا ہے، ایک مجھے بندہ لا دیں جو علیمہ آپا نے کوئی کسی طرح پیسہ پکڑا ہے، ایک بندہ لے کے آئے میرے سامنے، شوکت خانم کا یا نمل کا، جو مجھے یہ پروف کرا دے کہ میں نے علیمہ کو یہ پیسے دیے تھے، یہ اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. کبھی اس نے لیے ہی نہیں پیسے. تو اس بیچاری کو کیا پتا کہاں پیسے جاتے ہیں. وہ ایک سسٹم ہے ہماری
ایک 501c بنا ہوا ہے, اس کی رجسٹرڈ ایک LLC ہے, یہاں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے. یہ تو ایسے الزام ہے نا جیسے پتہ مجھ پہ لگا دیتے ہیں لوگوں نے, اب شرمندہ ہو رہے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں نا سامنے اس جگہ پہ, میرے مرنے تک اگر کوئی بندہ یہ پروف مجھے لا کے دے گا نا کہ میں نے کوئی پیسہ کھایا کسی بندے کا PTI کا, میرے پاس واپس آ جائے. اچھا آپ کیا ابھی بھی اس پہ قائم ہے کہ دوسرے بالکل پیسے قائم دیں ہوں. گے؟ ہاں انشاءاللہ. دیکھیں سچائی تو یہ ہوتی ہے, سچائی 2 دن کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, صحیح. تو لائف ٹائم ہے. آپ کی کمٹمنٹ لائف ٹائم کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں میرا چھوڑے علیمہ کا لے کے آپا علیمہ کا, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. ڈبل کر کے دیں گے آپ؟ ہاں میں علیمہ آپا کی گارنٹی دیتا ہوں. کوئی بندہ مجھے آ کے یہ کہہ دے کہ یہ چیک علیمہ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, مجھ سے پیسے لیے اور اس نے وہ اپنے لیے استعمال کر لیے, میں کہتا ہوں میں ڈبل پیسے دوں گا, اور میں اللہ کے فضل کرم سے PTI کو بھی چھوڑوں گا. یہ سب جھوٹ ہے. مجھے پتہ ہے وہ عمران خان کی بہن ہے, وہی بلڈ ہے جو عمران خان کا بلڈ ہے, یہ یاد رکھیں. خواتین حضرات یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ اور دلچسپ باتیں کریں گے جناب امتیاز علی ملک صاحب سے. ول ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین حضرات ہم نے دعوت دی ہے PTI USA کے چیف آرگنائزر جناب امتیاز علی ملک صاحب کو. ایک دفعہ پہلے انہیں بلایا تھا اور آپ لوگوں نے وہ انٹرویو بہت پسند کیا. ملک صاحب کی گفتگو کو آپ نے اپریشیٹ کیا, ہمارے انٹرویو کو آپ نے اپریشیٹ کیا, جس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ پہلا ایک PTI کی USA کی تاریخ کا شاید غالباً پہلا انٹرویو جو لاکھوں کی تعداد کی طرف مارچ کر گیا, اتنی بڑی تعداد میں دیکھا گیا اس کو ہر جگہ پوری دنیا میں. آپ نے اپریشیٹ کیا ان کی وفاداری کو, ان کی صداقت کو, ان کی امانت کو, اور میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور دیکھنے والوں کا بھی. اچھا امتیاز صاحب یہ فرمائیے کہ آج پاکستان میں جو ایک نئی فضا بن رہی ہے کہ اپوزیشن ساری جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اب جو ہے ہم سینٹ میں اپنا کنٹرول حاصل کریں گے, ہم 23 کو جو بجٹ آ رہا ہے اس کو فیل کریں گے, پھر اس کے بعد حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے. تو PTI کی پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیں فیق بھائی میری ایک بات سنیں, ایک پروگرام ہے جو انسان بناتے ہیں اور ایک پروگرام اللہ بناتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ ایک اسکالر تھے بزرگ بڑی, تو وہ شاید مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک دوست سے کہا کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ مجھے خواب آیا. خواب میں نے دیکھا کہ عمران خان مجھے خواب میں آئے, تو وہ کہتے تھے آ کے کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے اور میں اس ملک کو فکس کروں اور ان چوروں لٹیروں سے اس ملک کو بچاؤں, اور جو قوم جو اتنی دیر سے 70 سال سے جو اس قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ میں اپنا حق ادا کر دوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں ہمیشہ وہ مجھے جو خواب آتے تھے وہ عرفات کے پہلے حج پہ میں آتا تھا, تو حج کے دنوں کی بات ہوتی تھی. تو حج پھر میں اس دفعہ حج پہ آیا تو رات کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھے کیا خواب آئے گا. مجھے ہمیشہ خواب آتے ہیں جو بڑے سچے ہوتے ہیں. کہنے لگے آج مجھے خواب آیا کہ میں نے دیکھا عرفے کی رات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے, تو مجھے کہتے ہیں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دو, دیکھو بن گیا ہے. فائق بھائی, جس کو اللہ کے رسول ان کی پیچھے سے ہیلپ ہو اور اللہ کے ان کی خواہش سے بنے, ان کو یہ چور ڈاکو اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہماری قوم کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, یہ سارے اپنے مقصد کے لیے اکٹھا ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان کے پاس سارے شواہد ہیں, ان کو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس بندے کو کسی طرح سے نیچے لانے کی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالیہ جو اتحاد قائم ہوا ہے اس سے یہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ بالکل, ان کو یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا چور سارے. پتہ ہے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی دشمن سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ یہ جنگ بند کر دو. تو اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہنے لگا
اب مجھے آسان ہو گیا ان کو شکست دینا, مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. بہت اب ہماری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چور کون سے کٹھے ہیں. اب ان کو شکست دینا بیلٹ باکس میں نیکسٹ ٹائم آپ دیکھنا ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی سب کی. اچھا, بہت اچھا گمان ہے آپ کا, لگ رہا ہے ایسا ہو. لیکن یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کے پاس وہ پاورفل ٹیم نہیں نظر آتی جو پاور جو کرسمہ عمران خان میں ہے وہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوگا, لیکن اس کا آدھے کا آدھا ہر منسٹر کے پاس ہونا چاہیے, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. آپ کے اسپوکس مین میں سوائے ایک فواد کے کوئی ایسا نہیں نظر آتا, بلکہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سفر کے شروع میں شامل تھے وہ بھی ایگزٹ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل حسن نثار صاحب جو بہت ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, اب اچانک کیا ہوا کہ حسن نثار صاحب ایک دم دوسری ٹون میں آ گئے؟ دیکھیں میری بات سنیں, حسن نثار صاحب 40 سال ان کو صحافت کرتے ہو گئے, آپ کو پتہ ہے نا. جی جی. 40 سال میں ان کو چند سال پہلے پتہ چلا ہے کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے. 30 سال وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ تو پہلے الطاف حسین کو ڈیفینڈ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کتنا ڈیفینڈ کرتے ہوتے الطاف حسین کو؟ مصطفیٰ کمال جیسا کوئی آج تک نہیں آیا, ایک پنجاب میں پیدا نہیں ہوا جو مصطفیٰ کمال جیسا لڑکا پیدا کر دیا پنجاب میں. ساڑھے ان پڑھ گنوار ہے, یہ اس کی لائنیں تھیں. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے پاس ہے. میں دیکھیں کرٹیسزم پازیٹیو اچھا ہوتا ہے, آپ ضرور پوچھیں جی آپ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے, کیا پرابلمز ہیں, پھر بات کریں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہمیں خان صاحب کو ملک دیا گیا ہے اس ملک کے اوپر کیا 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 گیا ہے, اس کے خزانے میں کیا ہے, اس کے اوپر کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, کتنے پیسے کتنی چیزیں دینی ہیں, کہاں کہاں کیا کچھ نہیں کیا ہوا. اوپر سے یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے ہر شعبے میں ہر جگہ پہ ہم نے صرف پولیٹیشین ہی چینج کیے نا, نیچے ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ جتنا بھی بیٹھا وہ پرانا مافیا ہے. وہ کچھ نہیں کرنا دینا چاہ رہے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی تنخواہ کے اوپر رلائے نہیں کیا. اچھا, حسن نثار یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے اور مجھے علم نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنی کمزور ٹیم کے ساتھ انہوں نے یہ چیلنج کیوں لیا, جبکہ اس وقت تو حسن نثار صاحب خود کہتے تھے کہ چیلنج لو. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنی کمزور ٹیم کے ساتھ چیلنج کیوں لیا؟ دیکھیں فیق بھائی میری بات سنیں, یہ ان کی چھوٹی میموری ہے. ابھی کیا ہو گیا ہے, اس بندے کے ایفرٹس تو دیکھیں. اس نے چائنا کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں, UAE کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں, قطر کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں. ایئر لائن ہماری وہ برٹش ایئر ویز چلوا دی ان لوگوں نے, وہ کام ہو رہا ہے. لفتھانسا بات کر رہی ہے ہم سے, جو پروگرس کی بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا, ایک ماتھے کے اوپر ایک ڈاٹ ہے, ڈاٹ کو یہ بولتے جاتے ہیں, جو بقایا باڈی اتنی خوبصورت ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. اچھا, مجھے یاد آیا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ صاحب یہ جو قرضے دے رہے ہیں سب لوگ یہ ممالک, یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ جرنیل کے منہ کو دیکھ کے دے رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ یار اس بندے کی کیا بات کرتے ہیں, وہی تو تھا نا زرداری صاحب کو جو گھسیٹ رہا تھا, وہی تھا نا میرا نام بدل دینا. یہ اس کی آپ مجھے مثال نہ دیں, مجھے تو گن آتی اس کی بات کرتے ہوئے. فائق بھائی میری بات سنیں, اللہ پاک آپ دعا کیجئے اور ہماری ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے. ہم ہر طرح سے اس کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ودن اے فیو منتھ لوگ دیکھیں گے کہ اس ملک میں خوشحالی آ رہی ہے. ہم نوسر باز نہیں ہیں, دکھاوے کے کام نہیں کرتے, اشتہارات نہیں لگاتے, لاکھوں کروڑوں روپے میڈیا کو اربوں روپے نہیں دیتے. مجھے آپ کی بات سے فائق بھائی آپ میری بات سنیں پہلے, مجھے مکمل دیں. مجھے آپ کی بات سے کوئی وہ نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفر کے آغاز میں تھے, جیسے ہارون رشید صاحب ایگزٹ لے رہے ہیں, حسن نثار صاحب ایگزٹ لے رہے ہیں, سوری ان کو مجھے نہیں کہنا چاہیے, شیدہ وہ کیا نام ہے ان کا, شیخ رشید صاحب وہ بھی کچھ دوسرے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ روش جاری رہے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر وہ پازیٹیو کر رہے ہیں نا کرٹیسزم تو اچھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں صاحب کو کوئی بندہ کچھ کہے نہیں کہ آپ تعریف ہی کرتا رہے جھوٹی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. چلیں انہوں نے کچھ کہا ہے, دے آر ویلکم, اچھی بات ہے. وہ کسی وقت اچھا بھی بولتے تھے تو ہاں صاحب ان کو پازیٹیو لیں گے ان کو, اور کوشش کریں گے کہ ان کے جو گلے شکوے دور ہوں اور ملک جلدی سے ایک ڈرائیونگ پوزیشن پہ آ کے ایک سپیڈ پکڑے, وہاں پہ ترقی ہو.
لوگوں کو مہنگائی کا زور توڑ کم ہو اور ڈالر کی بھی پرائس نیچے آئے اور جو کام ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کے وہ بھی شروع ہوں. انشاءاللہ یہ شروع ہوگا. ابھی تو شروع ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ان کو کوشش, یہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, یہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں کہ عمران خان کو موقع نہ مل جائے ملک سنوارنے کا, یہ تو زندگی بھر کے لیے دوبارہ پاور میں نہیں آ سکتے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, انشاءاللہ اٹ ول ہیپن. اللہ پاک کی اس کے ساتھ مدد ہے اور یہ کام ہوگا. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, چاہے اکٹھے ہوں نہ ہو. جب آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی بت کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بت ہیں, یہ وہ بت ہیں جن کے پیٹ آج تک نہیں بڑھے. ان کے دیکھیں ان کے کام کیا ہیں, سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. ابھی یہ سب کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پوری زندگی کے لیے جیلوں میں چلے جائیں گے, ہمارے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. یہ پاکستان بچانے نکلے ہوئے ہیں, یہ اپنا آپ بچانے نکلے ہیں. اچھا ایک بات اکثر سننے میں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ $5 بلین دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسی کوئی ڈیل کرے گی, کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس کے اوپر نہیں کچھ کہنا چاہتا, لیکن وہ ہمارے پیسے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے. اگر وہ دے رہے ہیں پیسے تو وہ اس ملک کے پیسے ہیں, وہ اس تو غریب صحیح, لیکن عوام وہ کے اس کے پیسے عوض ہیں. رہائی چاہتے ہیں. دیکھیں رہائی تو میرا خیال ہے نہیں دینی چاہیے. جب جو اگر کسی نے کرائم کو کمٹ کیا ہے جی اس کو پنش کرنا چاہیے. پھر تو جو غریب چور بیچارہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں, اس نے تھوڑا سا کچھ چیز چرا لیا, اس کو کیوں اپنے اندر رکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ اس بندے نے ان چوروں کو بھی مجبور کیا چوری کرنے کے لیے, سارا مال تو یہ کھا گئے تھے. اور وہ دیکھیں آپ کو پتہ نا حضرت عمر نے ایک ٹائم کے اوپر قحط پڑا تھا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم کر دی تھی, اس لیے کہ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہو گئے تھے چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے. اور پاکستان میں تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو بیچارے, ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے کھائیں کیا کریں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم نے تھوڑے سے پولیٹیشین کو تو ریپلیس کیا, لیکن ٹیکنوکریٹس وہی بیٹھے ہیں 70 سال سے جو منافقین کا کردار ادا کرتے ہیں, وہی بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو منجھے ہوئے ہیں جو ہے ڈپلومیسی میں اور کام نہ کرنے پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو 70 سال کے تجربے کار لوگ ہیں ان کو آپ کی ول اور آپ کی پالیسیز مجبور کر سکے گی کہ وہ کام کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں نا یہ بغیر رشوت کے کسی کا کام نہیں کرتے, کیونکہ ان کے منہ پہ لگی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے نا کہ پاکستان میں کیسے وہ کرتے ہیں. ان کو کوئی بندہ رشوت نہ دے, پوری عوام کھڑی ہو جائے, کوئی کام ہوتا ہے نا آپ کا لیجٹمیٹ کام ہے, بالکل ان کو پیسہ نہ دے. غلط کام والے تو غلط کام کروائیں نہیں, نہ کرنے بھی نہ دے. اور پھر دیکھیں یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کے کام کرنے کے لیے. یہ دیکھیں فیک بھائی پتہ پاکستان میں کیا تھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سمپل سے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ 2-3 کروڑ روپیہ جو بندہ اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا نا وہ مہینے کا بنا رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ سے کیا بنتا ہے. اور وہ جب سے خان صاحب آیا وہ سوچ رہا ہے یار یہ تو بندہ آ کے ہماری سارے میرے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, میرے شیف اتنے ہیں گھر پہ, میری گاڑیاں کتنی ہیں, میری پراپرٹیاں ہیں. تو اس کی تو ساری دنیا اندھیری کر دی عمران خان نے. عمران خان نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹس ہیں جو اچھی پوزیشنوں پہ کام کرتے تھے, ان کی زندگیاں اندھیری کر دی ہیں, اس لیے کہ جو بقایا 22 کروڑ عوام ہے ان کی زندگی میں اجالا لانے کے لیے. اب یہ 22 کروڑ عوام میں سے جو 1 کروڑ 2 کروڑ ہوں گے ایسے لوگ, 20 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کروڑ 2 کروڑ کو سمجھانے کے لیے کہ اب تمہیں رشوت نہیں ملنی, اب ہم بکاؤ مال نہیں ہیں, ہمارا ایک رائٹ ہے, ہم وصول کر کے چھوڑیں گے. اچھا یہ بتائیے آپ کب تک امریکہ میں رہیں گے؟ آپ جیسا ول ڈٹرمنیشن, وائی ڈونٹ یو موو ٹو پاکستان؟ دیکھیں میں بھی انشاءاللہ وہاں جاؤں گا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں اکیلا تھوڑا ہوں, جو ہماری پی ٹی آئی میں ہیں جو الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے مجھے کبھی کوئی رسپانسبلٹی دی تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی کو فالو کرتے ہوئے ساری چیزیں پوری کروں گا. یہ میرا وعدہ رہا آپ سے. گڈ لک گڈ لک گڈ لک. اچھا یہ بتائیے اینڈ میں کہ اوورسیز پاکستانیز جو بہت بڑا ان کا چنگ جو ہے وہ پیار کرتا ہے عمران خان سے اور ایگری کرتا ہے ان سے, وہ کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا اس کے اوپر جو کچھ لوگ نا اپرچونسٹ وہ بہت گند ڈال رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اب بھائی جان آپ کو پتہ ہے جب آپ امریکہ آتے ہو نا یہاں سیٹل ہونے کے لیے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں صرف اپنی زندگی کو ایک رائے راست پہ لانے کے لیے, اچھی جاب, گھر, بچے, آپ کو ایک سسٹم کا پتہ ہے. یہی ایک ملک ہے ہاں سب کو جو ہم نے موقع دیا ہے. اگر 22 سال اس بندے نے محنت کر کے اس یہاں پہنچا ہے, اب اس کو 22 مہینے تو دے دو یار, صرف 22 مہینے دے دیں آپ, 22 منتھ, یو ول گیٹ دا رزلٹ. یہ میرا آپ سے وعدہ رہا, مجھے دوبارہ بلا لیں یہاں پہ آ کے انشاءاللہ ود ان 22 منتھ یو ول سی. 22 سالوں میں صرف 22 مہینے میں کہہ رہا ہوں. اگر ایک بندے نے 22 سال آپ کے لیے لگائے نا, آپ اس کو 22 مہینے دے دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 22 مہینے میں ایسا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. ایوری تھنگ آن دا ٹریک, دا ورکنگ آن دے. وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں اور ایک دن بھی وہ بندہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا, اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے, دعائیں مانگ مانگ کے. اور آپ کو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ جس کو لانے میں اللہ کا رسول خوش ہے نا, کوئی بھی نہ خوش ہو, ہمیں پرواہ نہیں ہے. بہت شکریہ ملک امتیاز صاحب کہ آپ تشریف لائے. اور پہلے جیسے آپ آئے تھے, آپ سے بات چیت کر کے ہم اسٹریٹ بات کرتے ہیں, آنیسٹ بات آپ سے سنتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے آ کے سیدھی سچی بات کریں, کیونکہ میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں, ہمارے دیکھنے والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم سر. خواتین حضرات, آپ نے ملک امتیاز علی صاحب کی جو چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی USA کے, ان کی گفتگو سنی. پہلے پروگرام کو بھی آپ نے انٹرویو کو پسند کیا تھا, اور جب بھی ملک صاحب آتے ہیں تو میں بھی ان سے ڈائریکٹ اسٹریٹ کوئسچن پوچھتا ہوں, اور وہ بھی دل کھول کر جواب دیتے ہیں. یہ انٹرویو دیکھیے, یہ باتیں سنیے. اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں, اگر یہ واقعی آپ کو ٹچ کرتی ہیں, اور آپ کا دل پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے, اگر آج بھی آپ یہاں سوتے ہیں اور وہاں کے خواب دیکھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانیز کا یہ فرض ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پہ جا کر اس کاز کے لیے کھڑے رہیے. اس وقت تک کھڑے رہیے جب تک عمران خان کھڑا ہوا ہے, جو ایک ایسا آدمی ہے جو کبھی گیو اپ نہیں کرتا. امتیاز ملک صاحب نے ایک بہت عمدہ بات کی بھی, کہ جس شخص نے آپ کے لیے زندگی کے 22 قیمتی سال دھوپ برسات ہر اچھے برے موسم میں گزار دیے, اس کو 22 مہینے ضرور ملنے چاہیے. اور چاروں طرف کیسے لوگ کھڑے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو خود بہت اندازہ ہے. اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیے, مجھے بھی یاد رکھیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب خیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.